मीनार नूर रूहानियत पर लिखी गई एक ऐसी किताब। गौशी सरकार का ये फैज़ सबके लिए आम है, जिसमें सरकार ने रूहानियत के तमाम तर राज और कवानीन खोल कर बयान कर दिए हैं कि जिसको पढ़कर मेरे जैसा एक आम और गुनाहगार बंदा जो कि रूहानियत से जो बिल्कुल भी ना आशना हो, वो भी इससे मुकम्मल तौर पर फैज़ हासिल कर सकता है। आज हम पार्ट नंबर 6 देखेंगे कि मीनार नूर में सरकार मज़ीद आगे हमें कौन सी तालीम दे रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने सुबह जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने मीनार नूर और दीन इलाही दोनों बुक्स की PDF फॉर्म जो है वो मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है। तो आई होप कि आपको जिन्होंने मैसेज किया था उनको ये मिल गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सरकार आगे मज़ीद क्या फरमा रही है। सरकार फरमाते हैं कि वलायत के 5 दर्जे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम आज जो है वो वलायत के बारे में पढ़ेंगे कि वलायत के कितने दर्जे हैं। तो आगे है, कल्ब की वलायत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिली और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रूह के ज़रिए वलायत के 2 दर्जे मिले और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लतीफ़ा सिरी के ज़रिए वलायत के 3 दर्जे मिले और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लतीफ़ा ख़फ़ी के ज़रिए वलायत के 4 दर्जे मिले और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लतीफ़ा अख़फ़ा के ज़रिए वलायत के 5 दर्जे अता हुए। यानी पहले दर्जे वाला बकदम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे दर्जे वाला बकदम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तीसरे दर्जे वाला बकदम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, चौथे दर्जे वाला बकदम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और 5वें दर्जे वाला बकदम हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हर वली का कदम किसी नबी के कदम पर हुआ करता है, लेकिन मेरा कदम जद्दे पाक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर है। कसीदा गौसिया। वलायत के ये 5 दर्जे आपके तुफ़ैल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के भी ख्वास को मिले। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दुनी सिखाया। आपका ज़ाहिर बातिन एक था, आपको लौहे महफूज का भी कश्फ था। ये करामत उस उम्मत के वलियों को भी अता हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी हुई, इस उम्मत के भी कई वली आग पर चहलकदमी कर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा था जो फेंकने से अस्तहा बन जाता। इस उम्मत के वलियों को भी ये ताकत हासिल है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर लेते। उनके वलियों में से भी ऐसी करामत रूनुमा हुई। वो नबी दीदार इलाही को तरसते आए और ये दीदार में रहते हैं। फ़र्क ये है कि नबी या मुअजिज़ा होता है जो ज़ाहिर करना पड़ता है और वली बाकरामत होता है जिसे छुपाना पड़ता है। लेकिन बाज़ से बहालत जलालियत या बहालत कमालियत ये करामतें ज़ाहिर हुई, जैसा कि पिराने पीर दस्तगीर का 12 साल की डूबी कश्ती का किस्सा है और शाह शम्स सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह का हिंदू राजा के बच्चे को कुमे बाज़नी से ज़िंदा करना और बाद में फतवा लगना और हज़रत आदम रहमतुल्लाह अलैह का बादशाह की लड़की को कब्र से निकाल लाना, ज़िंदा होना, फिर उससे शादी करना जिससे हज़रत इब्राहीम इब्ने अदम पैदा हुए। हज़रत मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा अक़दस में हुजूम से उड़ जाना, हज़रत लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह का किले को पलट देना, हज़रत इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह का मुर्दा भैंसों को तालाब से दौड़ाना और बछड़े का पत्थर हो जाना, हज़रत सखी सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह का एक नज़र से मिट्टी के ढेलों को सोना बनाकर ये शेर पढ़ना। नज़र जिना दी कीमिया होवे सोना कर दे वट, अल्लाह ज़ात करिंदा है क्या सैयद दे क्या जट। इल्मे लदुनी के ज़रिए हालात बताना जिसे खज़रे वक्त कहा जाता है, नज़रों से फ़ौरन गायब हो जाना। इस किस्म की हज़ारों करामतें किसी न किसी बंदे खुदा से मुंसलिक हैं, लेकिन अक्सर मुसलमान इन पर शुबा करते हैं और ऐसी बातें शिर्क समझते हैं। मौजज़ों का जिक्र तो कुरान मजीद में मौजूद है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लदुनी
علم لدنی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سیکھنے گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مردہ کو زندہ کر کے حال پوچھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر رب ذوالجلال سے گفتگو کرنا، تو کیا وہ بھی شرک تھا؟ جبکہ ولی نبی کا نعم البدل ہے۔ حالانکہ قدرت نے سحر والوں کو بھی اتنی طاقتیں بخشیں، جیسا کہ سامری کا بچڑا بنانا اور اس سے آواز آنا، علم نجوم کے ذریعے ستاروں کا فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر دینا، جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سام بنا کر مقابلہ کرنا، تو کیا اس امت کے ولیوں کو کوئی طاقت نہیں؟ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کا ملکہ بلقیس کا اتنا وزنی تخت اور اتنی مسافت سے چشم زدن میں حاضر کر دینا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کا اپنے ولیوں کی طاقت کا جنوں انسانوں چرند پرند کے سامنے مظاہرہ کرانا، کیا یہ سب شرک ہے؟ جس کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبی بھی رشک کریں گے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ ایک قصہ ہے، حضرت شیخ جمال الدین ابو عمر بن عبد البصری کہتے ہیں، میری ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اس امت کی اولیاء کی بابت حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں بحر محیط کے کنارے سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا جو قبہ پہنے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا کہ یہ ولی ہے۔ میں نے اسے پاؤں سے ہلایا اور کہا کہ خدمت کے لیے کھڑا ہو جا۔ اس نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ میں نے کہا کہ اگر تو کھڑا نہ ہوا تو لوگوں کو پکار پکار کر کہہ دوں گا کہ یہ ایک اللہ کا ولی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم یہاں سے نہ جاؤ گے تو میں بھی پکار اٹھوں گا کہ یہ خضر ہے۔ میں نے کہا تم نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں خضر ہوں؟ اس نے کہا کہ اب تم ہی بتاؤ میں کون ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے علم لدنی کے ذریعے پتہ لگانا چاہا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر میں نے اپنی ہمت خدا تعالیٰ کی طرف بڑھائی اور دل میں کہا اے میرے رب، میں نقیب اولیاء ہوں اور یہ ولی میری سمجھ سے باہر ہے۔ آواز آئی اے خضر، تو ان کا نقیب ہے جو مجھے دوست رکھتے ہیں اور یہ شخص ان میں سے ہے جن کو میں دوست رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ شخص نظروں سے غائب ہو گیا، حالانکہ اولیاء مجھ سے غائب ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے جمال الدین، اس امت کے ولی میری دسترس سے باہر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کے درجے سے بڑھ گئے ہیں، بلکہ اس کی ذات میں اسم ذات کے ذریعے اس طرح گم ہوئے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عاشق کا جسم کا گوشت کاٹ کر دینے کا حال ہے۔ کچھ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب یا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور معراج جسمانی پر بھی شبہ کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لینے کا اقرار کرتے ہیں۔ جب ولایت کے 4 درجے والا ظاہری جسم سے آسمان پر جا سکتا ہے تو انتہائی درجے والے پر شک کیوں کیا جاتا ہے؟ 2 نبی ظاہری جسم سے ملکوت میں ہیں جنہیں ابھی تک موت نہیں آئی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، اور زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کے نام کی بدولت معافی ہوئی۔ سب نبی آپ کے امتی ہونے کے التجا کرتے تھے، آپ کی بدولت یہ دنیا وجود میں آئی۔ حدیث قدسی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ براق و جبریل اور فرف جہاں چلنا شروع ہوئے لیکن آپ بڑھتے ہی گئے۔ جب ہر سواری جواب دے گئی تو جناب خضر علیہ السلام پیرانے پیر شیخ محی الدین کی روح مبارک آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر منزل تک لے گئی۔ تبھی تو آپ نے خوش ہو کر کہا تھا آج میرے قدم تمہارے کندھوں پر ہیں، کل تمہارے قدم میرے ولیوں پر ہوں گے۔ تب ہی پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد میں اثناء واز میں کہا تھا، ترجمہ یعنی میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ آپ کی شان ایک نفسانی عالم کیا جانے،
جس نے شاید بوجہ قلب سیاہ ابلیس کو بھی نہ دیکھا ہو، آپ کی روح مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے 70,000 سال پہلے ہی وصل یار تھی۔ تبھی تو آپ نے پیدائش کے بعد سجدہ کر کے فرمایا تھا کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے۔ منافقین کہتے ہیں کہ بچہ کیسے بول سکتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے بولے تھے؟ ان کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 46، اس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ آپ کا اسم مبارک کرسی عرش پر کلمہ طیبہ میں درج تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ کشف میں محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو اس نام کا واسطہ دیا، تب حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ہوئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ اس عظیم ہستی کا دیدار کرایا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو انگوٹھوں میں دکھایا، جسے دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے چوم لیا۔ اسی مناسبت سے آج بھی مجھ سے بہت سے مسلمان بوقت اذان نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومتے ہیں کہ یہ سنت حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ کیونکہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقام یاہوت میں جمالی تھا، جسے مقام محمدی بھی کہتے ہیں، اور روح مبارکہ کا نور بوجہ وصل جلالی تھا، اور روح اور اسم جب جسم میں داخل ہوئے تو جسم ان کی تپش کی تاب نہ لا کر نور علی نور ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دائیں پاؤں کے نیچے جمالیت اور بائیں پاؤں کے نیچے جلالیت ہے۔ جس طرح اس میں اللہ کا ورد جلالی اور ذاتی نور پیدا کرتا ہے، اسی طرح اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جمالی نور بناتا ہے۔ بعض عارف اس جمالی اسم کے ذریعے بھی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے ہیں۔ کل کائنات جلالی اور جمالی اسماء کے اثرات کی محتاج ہے، جیسا کہ سورج جلالیت کا اور قمر جمالیت کا۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتیں کچھ جلالیت اور کچھ جمالیت کا حکم رکھتی ہیں، حتیٰ کہ انسانوں پر بھی، بلکہ اشیاء خوردنی پر بھی ان کا اثر ہے۔ بعض مسلمان آپ کی حیات النبی پر شبہ کرتے ہیں اور شہیدوں کو زندہ مانتے ہیں۔ شہیدوں کو زندہ مانتے ہیں، کیا شہیدوں کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے؟ شک ان کی سیاہ قلبی کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب یا ظاہر سے محروم ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو زیارت نہ دیں، اس کے امتی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اعانت ہے۔ آپ تک پہنچنے کا وسیلہ باطنی صفائی ہفت اندام ہے، اور باطنی صفائی کا وسیلہ کامل مرشد ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 35۔ جس طرح آیت الکرسی کو فضیلت ان اسماء اللہ حی القیوم سے ہے، اس طرح درود شریف کو فضیلت اسم، جسم اور روح سے ہے۔ فرشتے آیت الکرسی لکھی دیکھ کر دست بدستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور درود شریف پڑھنے سے مست ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو آیا ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود السلام بھیجو۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر اختتام کروں گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں صبح آپ کے ساتھ نیکسٹ پارٹ شیئر کیا جائے گا۔ دعا سرکار دین کی صحیح سمجھ کو بتا